एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जुलाई की 15 तारीख़ है और मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख़ है 1446। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो मुहर्रमुल हराम की चूँकि 8 तारीख़ है और कल 9 और 10 है, और 9 और 10 की चूँकि छुट्टी भी होती है और मुहर्रमुल हराम भी 9-10 को ही ज़्यादा मनाया जाता है। वैसे तो 10 दिन तक ही होता है बहुत शोर शराबा, लेकिन इसके अलावा ये है कि 9-10 मुहर्रम को मतलब छुट्टी भी करी जाती है और उसको जो है वो घरों में रहा जाता है, सारी चीज़ें भी बंद होती हैं। तो कहने का मकसद है कि 9-10 मुहर्रमुल हराम जिसको आशूरा कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और आशूरा का जो हम रोज़ा रखते हैं इसके बारे में क्या हुक्म है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग के। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज दोस्तों जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आशूरा का जो रोज़ा है 9 और 10 का, तो ये कहाँ से साबित है, किस तरह साबित है और कौन सी अहादीस है, और इस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से रोज़ा रखने का हुक्म है, आया हुक्म है भी या नहीं है, आया 9 और 10 का रखना है या सिर्फ 10 का रखना है या 10 और 11 का रखना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है और बहुत सारी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोगों को वो अनअवेयर हैं और उनको पता ही नहीं कि 9-10 मुहर्रम जिसको आशूरा कहा जाता है इसका भी रोज़ा रखा जाता है, और इसके बारे में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि रोज़ा रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, और रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है, और किसने रोज़ा रखा है और कितने दिन रखना है, 1 दिन रखना है या 2 दिन रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने वही की और जो बताया गया उसमें ये था कि 10 मुहर्रमुल हराम जो है उसको बहुत सारी चीज़ें वाक़या हुई हैं, जिनमें से एक ये भी था कि फ़िरऔन चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ा हुआ था, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जा कर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आप जा कर के फ़िरऔनियों को और फ़िरऔन को मेरी दावत दीजिए, मेरा पैगाम पहुँचाइए, तो उसने क्या किया, इनकार कर दिया और कहा कि मुझे ही रब मानो और मैं ही खुदा हूँ और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। और फिर उसने अपनी रियाया को, अपने लोगों को भी ये हुक्म दिया कि मुझे पूजा जाए, मेरी इबादत की जाए, मेरे हर हुक्म पर जो है वो लब्बैक कहा जाए और सरनिगू किया जाए और मेरे हर हुक्म को पूरा किया जाए। और जो नहीं करता था ऐसा, और तो उसको साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, उसको मार दिया जाता था, उसका खाना पीना, उसका रोज़गार, उसकी खेती बाड़ी, उसके माल मवेशी वो हड़प कर लिए जाते थे, उनको हलाक कर दिया जाता था। यानी कि जुल्म का बाज़ार गर्म था और बहुत ज़्यादा जुल्म था और जुल्म की इंतहा थी। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा और नबूवत से सरफराज किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जाइए और इसको मेरा पैगाम पहुंचाइए और मेरी दावत दीजिए कि ये खुदा नहीं है बल्कि मैं खुदा हूँ और मैं हर चीज़ का मालिक हूँ। और अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के पास गए और उससे कहा कि तू खुदा नहीं है और तू जो लोगों पर ये जुल्म कर रहा है और उनको मजबूर कर रहा है और वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं, तो ये तू ऐसा जुल्म ना कर, ऐसा तकब्बुर ना कर, मेरा अल्लाह जो है वो तुझे देख रहा है और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मैं अल्लाह का पैगाम लेके तेरे पास आया हूँ। लेकिन उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनके साथ तमस्खुर किया, उसने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता
مانتا اور میں ہوں اور مجھے میری بات مانو اور میری بات مانی جائے گی اور میں جو چاہوں گا کروں گا۔ بالآخر یہ ایک بہت بڑا قرآن کریم میں طویل جو ہے واقعہ ہے جو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں مختصراً آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس کے ظلم کی انتہا بڑھتی گئی اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم سے بچانے کے لیے، اور ان کے قوم نے جب بالکل سرنڈر کر دیا اور انہوں نے کہا اے موسیٰ اب ہم تو بہت تھک چکے ہیں فرعون کے ظلم سہ کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنے فالوورز اپنے لوگوں کو لے کر کے دریا کے اس پار چلے جائیے اور پھر اس کے بعد آپ کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات ملے گی اور پھر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو خود نمٹ لوں گا، اور پھر اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فلاں فلاں دریا پہ جائیے، اور اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چند چنیدہ لوگ جو ہے جو ان کے فالوورز تھے اور جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، جب وہ وہاں پہنچے اللہ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور دریا پھٹ کے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، اترنے سے کترانے لگے، ان کی قوم ڈرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ڈریے نہیں، اور اپنے لوگوں کو بھی کہیے کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے ڈر کے اور جو ہے وہ اس دریا کو پار کر لے۔ پھر کیا ہوا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو ڈھونڈتے ان کو وہاں تک پہنچا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے فالوورز تو جو ہے وہ دریا کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں، اور دریا کے اندر جو ہے وہ بیچوں بیچ ایک راستہ ایسے سرنگ بنی ہوئی ہے اور بالکل کلین ہے، اور پانی بالکل دو حصوں میں ہے، اور پانی بالکل ایسے جیسے آپ کوئی باؤنڈری لگا دیتے ہیں، کوئی بیریئر کر دیتے ہیں، اور پانی کو بالکل اسموتھ کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا راستہ ہے۔ تو فرعون اور اس کے فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ دریا پار کر سکتے ہیں، ان کے فالوورز کر سکتے ہیں، تو میں اور میرا لشکر تو بہت کمی ہے، طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دریا پار وہ فرعون جو ہے وہ دریا کے اندر اپنی فوجوں کو للکارا، اس نے کہا کہ تم تو اتنے طاقتور ہو، وہ تو بالکل کمزور اور کم لوگ تھے، بالکل نہتے فقیر، جب وہ دریا پار کر سکتے ہیں تو تم اور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر کیا ہوا؟ بالآخر فرعون اور اس کا لشکر دریا میں اترے، اور جب وہ دریا کے بالکل بیچوں بیچ پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے لگا۔ اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ نہ ہوا، اور بالآخر وہ ڈوب گیا دریا کے اندر اور اس کی فوج بھی ڈوب گئی۔ تو یہ وہی 10 محرم الحرام تھا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب گئے ہیں اور غرق ہو گئے ہیں، تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ کہ اس کے ظلم سے نجات مل گئی تھی 10 محرم کا یعنی کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر ایک روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال تک حیات رہا تو ہم لوگوں کو بطور افضل ہمیں زیادہ حکم ہے کہ ہم شکرانے کے طور پہ بنی اسرائیل اگر روزہ ایک دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے شکرانے کے طور پر۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی روزہ رکھے آئندہ سال تو وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ تو دوستوں ہمیں 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا حکم ہے، صرف اونلی فار 10 محرم الحرام کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم 10 محرم الحرام کا کو سے فالو کریں گے تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت ہوگی، تو ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں، اور ہمیں جو ہماری پیغمبر نے حکم دیا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں ان کی بات کو ماننا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے اور اگر اگلے سال میں حیات رہا تو میں 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھوں گا۔ تو ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے
اگر ہمارا 9 کا روزہ نہ مل سکے تو پھر ہم 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو دوستوں یہ 9 اور 10 جو محرم الحرام ہے یہ ہم شکرانے کے طور پہ کہ اس دن بہت سارے کام ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جب دنیا سے نکالے گئے تھے ان کا ملاپ ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام آپس میں ملے تھے، اور اسی طرح قیامت جو آئے گی وہ بھی 10 محرم الحرام کو آئے گی، اور اسی طریقے سے بہت سارے کام ہوئے تھے، اس لیے اس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو فضول کاموں میں جو ہے وہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیے اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھیے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ فضیلت ملے گی، کیونکہ یہ محرم الحرام بیسکلی ہمارا پہلا مہینہ ہے جو ہمارا اسلامی مہینہ ہے، سال کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اسی مہینے سے ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ عبادات بھی کی جائیں اور بہت زیادہ روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، لیکن اگر بہت زیادہ نہ رکھیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ 2 روزے تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور 2 روزے رکھیے گا، ایک روزہ نہیں ہے، کیونکہ ایک روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، اور ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ ہم بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، ہم امت محمدی ہیں، اور امت محمدی کو جو ان کے پیغمبر نے حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا ان کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور ان کی بات کو ہی مانا جائے گا، اور ہمیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی کہ 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی روزے رکھیں گے۔ تو اس دن جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے ان 2 دنوں کے روزے رکھنے کی۔ ایک تو ہمارے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس دن کو روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت اور افضلیت کا باعث ہے، اور اس دن کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، ضرور اپنی عبادات کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ ضرور گزارنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کیجیے گا، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔